अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ वक्त जो ठहर गया पार्ट 8। कहा ना मैं आ जाऊँगा, फिक्र मत करो और सो जाओ। वो कहकर चला गया और रानी फिर परेशान हो गई। क्या हुआ इसे कि राजा मुझे छोड़कर इसके पास चला गया है। ज़रूर कोई परेशानी की बात है। और उसे क्या हुआ? उसे कुछ नहीं हो सकता। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और घबराहट शुरू हो गई। वो एक दफ़ा जाकर उसे देखना चाहती थी, मगर उसके पाँव में जंजीर थी। उसका हुक्म जो ठहरा था, लेकिन अगर वो बीमार है तो वो ज़रूर उस तो उसे ज़रूर जाकर मिल सकती है, हुक्म अदोली कर सकती है। लेकिन अगर वो बीमार ना हुआ तो वो नाराज़ होगा, और वो उसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी। और फिर राजा भी तो उधर ही है, वो भी नाराज़ हो जाएगा। उसका दिल और तेज़ी से धड़कने लगा और घबराहट छाने लगी। वो सख्त परेशानी के आलम में इधर उधर घूमने लगी। फिर झोपड़ी से बाहर निकल आई। आसमान पर चांद सितारों के साथ पूरी तरह विराजमान था, और सियाह तारीक चादर पर सफ़ेद चमकीले जुगनू से चमक रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, मगर उसे कुछ भी अच्छा ना लग रहा था। उसका दिल सख्त परेशान था। वो क्या करे, कहाँ जाए और किससे पूछे। और वो इधर ही चक्कर लगाती रही। फिर दिल की बेताबी कम करने के लिए बाग की तरफ चली गई। वहाँ भी सन्नाटा था। सफ़ेद दूधिया चांदनी में बाग में खिले फूल यूँ लग रहे थे जैसे वो भी सफ़ेद चांदी के बन गए हों, और अपनी जगह नकली फूलों की तरह बेहिस और हरकत खड़े हो। सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा था। जहाँ जहाँ वो जा रही थी, चांद भी उसके हमराह होता। चांद की रोशनी में वो पूरी तरह नहा गई थी। फिर भी इत्मीनान नहीं मिल रहा था। कितनी देर वो वहीं टहलती रही, फिर भी फिर भी चैन ना पाकर नदी की तरफ निकल गई और उसके ठंडे शफाफ पानी में पाँव रखकर खड़ी हो गई। चांद फिर ऐन उसके सर पर आकर खड़ा हो गया, जैसे उसकी निगहबानी कर रहा हो। उसके पाँव ठंडे यख हो चुके थे, मगर अंदर की तपिश किसी तरह कम ना हो रही थी। जो बेचैनी लग रही थी वो किससे पूछने जाती। उसका इलाज तो सिर्फ उसके पास था, वहाँ वो जा ना सकती थी। किसी दौराहे अजाब में पड़ गई थी। वो पानी में अब चांद का अक्स देखती रही। तुम कभी भी मुझे तन्हा नहीं रहने देते। मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारे हिसार से निकलने की कोशिश करती हूँ कि तुम फिर मुझे आ दबोचते हो। तुम मुझे क्यों तंग करते हो? क्या मेरी सारी ज़िंदगी अपने आप से लड़ते गुजर जाएगी? अब तो तुम्हें फैसला कर लेना चाहिए। खुदा के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। मुझ में अब ताब बाकी नहीं रही। तुम्हें मज़ीद बर्दाश्त ना कर सकूँगी। तुम चले जाओ, खुदा के लिए। मेरे अंदर के सुकून को तहवाबाला मत करो। वो रूहान सी हो गई, और अब न जाने तुम्हें क्या हो गया है। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या मैं जी पाऊंगी? बोलो मेरे चांद, क्या मैं तुम्हारी रोशनी कहीं और से ढूंढ पाऊंगी? क्या दुनिया की कोई और शय मुझे तुम जैसी ठंडक और सुकून दे सकेगी? तुम हमेशा वक्त पर ना बोलने की कसम क्यों खा लेते हो? तुमने कभी मुझे मुतमईन नहीं किया, और अगर तुम मुझे मुतमईन कर लेते तो काश मैं इतनी ना बिखरती। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कैसे मुतमईन कर सकते थे। तुम तो खुद बिखरे हुए हो। पूर तुम्हारा अंदर भी मेरी तरह जख्मी हो चुका है, मगर हम अपने ऊपर खौल तारी रखे हैं। लेकिन कब तक? कभी तो ये खौल उतरेगा। फिर जब इस खौल से निकलोगे तो क्या वही होंगे जैसे मेरी आंखों ने तुम्हें देखा था? काश है चांद, तुम कभी धरती से मिल सकते। काश नदी की ये दो धारें आपस में मिल जाए। काश है चांद, तेरा महबूब चकोर कभी तुझे मिल सके, और इस दुनिया में जो लोग दूसरे से सच्ची और खरी मोहब्बत करते हैं वो भी मिल जाए। काश ऐसा हो, मगर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर सब मिल जाए तो जुदाई का दुख कौन सहे? फराक का कर्ब और हिजर की लंबी साअतों का जहर कौन पिए? ए दिलों के बनाने वाले और रूहों की तख्लीक करने वाले, इन मिट्टी के पुतलों का खमीर गारे से उठाने वाले, और उनकी सरशत में मोहब्बत का अमृत घोलने वाले, उनके पेंदों में और अमृत नीचे का नीचे क्यों धरा रह जाता है? ऊपर आता है और फिर नीचे चला जाता है, और फिर शायद हमेशा के लिए जम जाता है। ऐसा क्यों होता है बार बार कि ये मोहब्बत अमृत नहीं जहर बनकर दिलों को पजमर्दा और रूहों को खोखला कर देती है? और मिट्टी के ये पुतले कहाँ तक जाए, कहाँ तक सफ़र करे, किसके सहारे? तू ही बता। कुछ तो तोड़ हो।
जब तू मोहब्बत का ये मंत्र दिलों पर फूंकता है तो ये लोथड़े मुतहरिक होकर नाजुक आबगीने बन जाते हैं, और ऐसे जैसे शीशे के महल के हर लम्हा यही धड़का लगा रहता है कि किसी तरह इन शीशों के महलों को करची करची होने से बचाया जाए। कोई मंत्र हमें भी तो दे कि हम अपने दिलों को बदल सके। हम जिनसे मोहब्बत करना चाहते हैं, दिल जिनके लिए बिदकता है, तो उनके दिलों पर और मंत्र फूंक देता है और वो और तरफ निकल जाते हैं। उनकी नज़रें किसी और के शहर में गिरफ्तार हो जाती है, और हम जो उनकी राह की धूल देखते रहते हैं, सारा वक्त मौजज़ों के मुंतज़िर रहते हैं, और शायद मौजज़े हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। तू ही बता हम किधर जाए। ऐसा कर हमारे दिलों को मरकत बना दे और रूहों को उसमें दफन कर दे। हम न कुछ बन सके, न बोल सके, न कह सके, न देख सके। हमारा भरम भी कायम रहे और तेरी इज्जत भी। मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज कम हो जा रहे हैं और सोचें बिखरती जा रही है। जैसे तारीकी के मुहीब साए रोशनी के जुगनुओं को निगलते हैं, जैसे आदमखोर जिन तमाम नजर आने वाले इंसानों को जिंदा नहीं छोड़ता। मैं कहाँ तक बोलूँ और बोलती रहूँ, ना तू कान धरता है ना तेरा ये चांद, और मैं सोनी आंखें और खाली कशकूल लिए दर बदर कब तक भटकती रहूँ। बोल बोल, कुछ तो बोल मेरे चांद, तू ही बोल। तुझसे तो मैं शनासाई का दावा करती हूँ, क्या तुझे किसी से ये दावा करने का इख्तियार नहीं दिया गया? वो भी दावा नहीं करता, ऐसे रुख मोड़ता है जैसे जानता ही नहीं। कभी खुद ही ये कर्ब में मुब्तला करता है और फिर खुद भी उसमें ही मुब्तला होता है, फिर तड़कता है, कसमसाता है, मगर कुछ नहीं कहता। ठीक है, सब अपनी अपनी ज़ात के भरम को कायम रखने के ख्वाहिशमंद है, लेकिन वो जो दूसरा है, उसको किसकी सज़ा मिल रही है? सुन, सिर्फ तेरी वजह से वो नाहक जल रहा है। तू ही उसको जला रहा है। तू जलाकर क्यों खुश होता है? कभी अपनी मध्यम रोशनी में दूसरों के दिलों को राख का ढेर बना देता है, और कभी अपना जलवा नुमाई और जादुई किरणों से दूसरों को भस्म करता है। तू है कि बस जलाता है। काश तू खुद भी जले, ऐसी जलन में जो किसी को नजर ना आए, सिर्फ अंदर ही अंदर ऐसी जलन जो तुझे भी भस्म करे, जो तुझे भी राख का ढेर बना दे, जो तेरे वजूद से ये तेरा चमकता दमकता खौल उतार फेंके। फिर तुझे पता चले कि दूसरों को जलाने में जो लुत्फ तुम्हें आता था, अब उसमें कितना कर्ब छुपा है। जब तुम उस तकलीफ से दो चार होगा, फिर तुझे पता चलेगा, और जान ले कि तू जल कर रहेगा। तू ज़रूर जलेगा। वो सोचों के जजीरे में इतनी आगे चली गई जहाँ आतिश फिशानों का सिलसिला होता था, और फिर एक के बाद दूसरा आतिश फिशा फटने लगा, और फिर आग इर्द गिर्द फैलने लगी और फैलती ही गई। इसका वजूद जो पानी में खड़ा था, हर तरफ से आग में घिर चुका था, और अब उसमें ही धुआं था निकल रहा था, और इस धुएं में इसकी सांस मुश्किल ही बाहर आ रही थी। वो धड़ाम से पानी में गिर गई और कितनी ही देर पानी में गुमसुम गटरी की मानंद बैठी रही। सारा जिस्म नदी के पानी में नहा गया, मगर इस आग का कोई तोड़ न था जो अंदर लगी थी और अभी भी बुझने ना पा रही थी। रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। कहीं से सुबह की आमद का पैगाम उसे मिल गया था, इसीलिए वो अपना सियाह चौका लपेटने की कोशिश कर रही थी। वो भी सब कुछ, सारी सोचें और सारी तलखियाँ रात की तारीकी में दफन करके लौट आई। राजा अभी तक नहीं लौटा था। वो खुद भी दूर है और राजा भी उससे दूर होने लगा है। उसने तलखी से सोचा और झोपड़ी के अंदर जाकर लेट गई। करवटें बदलती रही, मगर किसी पल भी सुकून ना मिल रहा था। उसकी आंखें रात की आतिशफशानों के फटने से सुर्ख लावा बरसा रही थी, और चेहरे पर तांबे जैसी पीलाहट और जर्दी छाई हुई थी। वो राजा का इंतजार करने लगी। रोशन सुबह अपने पहलू में नरम गरम किरणें और ठंडे झोंके लिए नमूदार हुई, तो राजा उसका पैगाम बन पाकर वापस आ गया, लेकिन उसकी लाल भभूका आंखें देखकर डर सा गया। रानी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? रात को तुम ठीक थी, और अब क्या फिर? वो दबे दबे लहजे में पूछने लगा। मैं ठीक हूँ, मेरे सर में शदीद दर्द है। लेकिन राजा, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं मेहमान के पास ठहर गया था। राजा, मेहमान हमारी ज़िंदगी पर क्यों ज़्यादा हावी हो रहा है? क्या मतलब? वो चौंका। इससे पहले तो आज तक तुम कभी घर से बाहर नहीं रहे, और उसकी वजह से तुम। अच्छा, मैं समझ गया। तो इसमें नाराज़गी की कौन सी बात है? राजा,
تم اس مہمان کو جلدی یہاں سے فارغ کرو، میں اب اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتی۔ وہ تلخی سے بولی، رانی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بہت کھلے دل کی مالک تھی، تم تو بہت سخی اور فیاض تھی، تم اتنی تنگ نظری کیوں کر رہی ہو؟ تمہاری یہ باتیں سن کر راجا بھی تلخ ہونے لگا۔ بس میں کچھ نہیں جانتی، تم چاہے مجھے جو کچھ مرضی کہو، مگر میں اب اس کو مزید ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، وہ چلا جائے گا۔ کیسے چلا جائے گا؟ وہ تو سارا جل چکا ہے۔ کیا؟ اس کے منہ سے چیخ سی نکلی۔ ہاں، اس رات ہم دونوں تمہارے لیے مشروب تیار کر رہے تھے، میں بہت تھک گیا تھا، اس نے میرا کام سنبھالا، نہ جانے کیسے میری آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو آگ نے اس کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ رانی وہ بہت تکلیف میں ہے، ساری رات اس نے آنکھ نہیں کھولی، مسلسل درد سے کر رہا ہے، میں مرہم لگاتا ہوں تو چند لمحوں کے لیے سکون ملتا ہے، پھر وہی درد، وہی بے چینی، میں ساری رات اس کی وجہ سے نہیں سو سکا، اگر تم کہتی ہو تو اسی طرح سے اسے اٹھا کر باہر پھینک آتا ہوں۔ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ نہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ راجا غصے میں اٹھ کر چلا گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کیوں وہ دعا کی تھی چاند کے جلنے کی، کہ اس کا اپنا چاند جل گیا تھا، اور اب نہ جانے کیا ہوگا، وہ کس کی آگ میں جل گیا تھا اور کس لیے اب جل رہا تھا۔ اس سے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا، ان لمحوں کو کوسنے لگی جب اس نے اس کے لیے برا سوچا تھا، اور وہ اس کے لیے تو کبھی بھی برا نہیں سوچنا چاہتی تھی، وہ تو ان لمحوں میں نہ جانے کیوں اتنی بے بس ہو گئی تھی، کس لیے اتنی لاچار، کہ ہذیان بکنے لگی، اور اب وہ تڑپ رہا تھا، اور وہ اس کو سکون کیسے دیکھنے جائے، کیسے اس کے پھپھولوں پر اپنے لب رکھ کر ان کا سارا زہر چوس لے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں پاگل ہو رہی تھی جب وہ مجبور ہو کر باہر نکلی۔ راجا اس کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ راجا، میں اسے دیکھنے جا رہی ہوں۔ ہاں، لیکن اس کو یہ سب میری وجہ سے برداشت کرنا پڑا۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اور دونوں وہاں چلے گئے۔ وہ وہاں اکیلی جانا چاہتی تھی لیکن خاموش رہی، دونوں خاموشی سے چلتے رہے، کسی نے بھی کوئی بات نہ کی۔ وہ ابھی تک بے سدھ پڑا تھا، اس کی رنگت بھی جیسے جل چکی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے چاند کو گرہن لگ گیا ہو، یا پھر وہ سرمئی بادلوں کی اوٹ میں چھپا بیٹھا ہو۔ وہ ابھی بھی کرا رہا تھا، وہ کتنی اذیت سے دوچار تھا۔ راجا، اس نے بالکل آنکھیں نہیں کھولی۔ نہیں، کل سے کوشش کر رہا ہوں۔ راجا، اب ہم اس کے پاس رہیں گے اور اس کی تیمارداری کریں گے، اس کو ہماری ضرورت ہے، تم اور میں ہر وقت اس کے پاس۔ راجا کو اس کی بات اچھی لگی۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ہمیں اس کے پاس رکنا چاہیے، اس کو واقعی ہماری ضرورت ہے۔ راجا، تم بھی آرام کرو، تم ساری رات نہیں سوئے، اور تم؟ راجا نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں تو کچھ دیر سوئی تھی، مگر تمہاری آنکھوں کے رجگے کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ ہاں، سوئی تھی، مگر چند لمحوں کے لیے۔ تو پھر تم سو جاؤ، میں نے اس کے منہ میں رس ٹپکایا ہے، ابھی یہ اور سوئے گا، ادھر ہی گھاس پر تم سو جاؤ اور ادھر میں سو جاتا ہوں، تینوں نہ جانے کتنی ہی دیر سوتے رہے۔ جب رانی کی آنکھ کھلی، وہ پانی کے لیے تڑپ رہا تھا، وہ بجلی کی سی سرعت سے اٹھی اور جلدی سے پانی اس کے منہ میں ٹپکانے لگی۔ آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولی، اسے اپنے اوپر یوں جھکا ہوا دیکھ کر وہ حیران ہو گیا، وہ اس کو اتنے قریب تھی کہ وہ اس کی سانسیں گن سکتا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ وہ قدرے غصے سے بڑبڑایا۔ میں اور راجا، ہم دونوں تمہارے پاس ہی ہیں۔ وہ اٹھ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ راجا؟ ہاں، وہ دیکھو، وہ سو رہا ہے۔ راجا اٹھو، گلفام کو ہوش آ رہا ہے۔ اس نے راجا کو اونچی آواز میں بلانا شروع کیا تو راجا بھی فوراً آنکھیں کھول کر اس کے قریب آ گیا۔ شکر ہے گلفام، تم نے آنکھیں تو کھولی، ورنہ میں تو پاگل ہی ہوا جا رہا تھا۔ کیوں؟ تم ٹھیک ہو نا؟ درد محسوس نہیں کر رہے؟ ہاں، کمر اور پاؤں میں جلن سی محسوس ہو رہی ہے، لیکن پیاس بہت لگ رہی ہے۔ راجا نے جلدی سے اس کا سر اپنی گود میں لے کر اسے پانی پلانا شروع کر دیا۔ گلفام، تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ تکلیف کیسی؟ اور جو تم نے اس کی وجہ سے تکلیف پائی؟ تینوں ایک دم خاموش ہو گئے، جیسے چاروں اور سناٹا سا چھا گیا ہو۔ رانی، تم یہیں رکو، میں کچھ پھل لے کر آتا ہوں۔ وہ خاموشی سے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ رانی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ جلنے کا حق صرف تمہارا ہے، اور میں کچھ نہیں جانتی۔ میں راجا کے ساتھ آئی ہوں اور تب تک ادھر رہوں گی جب تک راجا مجھے جانے کے لیے نہ کہے۔ میں یہاں پر تمہاری مرضی سے نہیں آئی، اور نہ ہی تمہارے حکم پر جاؤں گی۔ تم ضد کی بہت پکی ہو۔ نہیں گلفام، میں نے تو کبھی کوئی ضد نہیں کی،
کبھی بھی نہیں۔ اور دونوں خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد راجا آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پھلوں کی ٹوکری تھی۔ اس نے وہ ٹوکری رانی کو تھمائی اور وہ اس میں سے پھل کاٹ کاٹ کر راجا کے آگے رکھنے لگی اور وہ اس کے منہ میں ڈالتا جاتا۔ راجا لاؤ، میں خود کھا لیتا ہوں۔ نہیں، تم حرکت نہ کرو۔ میں اور رانی کس لیے ہے تمہارے پاس؟ تمہاری خدمت کے لیے ہی تو نا۔ گلفام نے بہت دنوں کے بعد پیٹ بھر کے کچھ کھایا تھا کیونکہ راجا اسے زبردستی کھلا رہا تھا۔ وہ لاکھ منہ بناتا اور اس کا بازو پیچھے کرتا مگر وہ اسے کھلا کر ہی چھوڑتا۔ جب تک تم ٹھیک طرح سے کھاؤ گے نہیں تو ٹھیک کیسے ہوگے؟ اور کب تک ہم سے خدمت کرواتے رہو گے؟ رانی نے بے ساختہ کہا تو راجا کھلکھلا کر ہنس دیا۔ گلفام بھی مسکرا دیا۔ بھائی سچے خادم تو کبھی بھی نہیں تھکتے، راجا نے اسے کہا۔ سچے خادم نہیں تھکتے اور ہم خادم تو نہیں، اس لیے تھک جائیں گے۔ نہیں رانی، ابھی تو ہم اس کے خادم ہی ہیں۔ سچ مانو تو مجھے تو یہ بچوں جیسا عزیز ہونے لگا ہے۔ رانی اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی اور گلفام کی طرف دیکھنے لگی۔ راجا، اب میں اتنا بھی بچہ نہیں رہا جتنا چھوٹا تم نے مجھے بنا دیا ہے۔ ہاں بھائی، اب تو تم کڑیل جوان ہو گئے ہو مگر مجھے وہ دن یاد ہے جب تم یہاں آئے تھے۔ تمہاری مونچھیں بھی صحیح نکلی نہیں تھی، کیسے روا روا سے بال تھے اور دبلا پتلا سا بدن۔ اب تم ایسے خوبصورت نوجوان ہو گئے ہو کہ کوئی بھی دوشیزائیں مرنے لگے گی، تڑپنے لگے گی تمہیں دیکھ کر۔ رانی نے حیرت سے راجا کو دیکھا کہ وہ کیسی باتیں کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں کتنی محبت تھی اس کے لیے اور آنکھوں میں کتنا پیار سمایا تھا۔ راجا، تمہاری انہی باتوں نے مجھے جلا کر رکھ دیا۔ گلفام، ایسے مت کہو، میری نظر تمہیں نہیں لگی، نہ جانے کس حاسد کی نظر تمہیں کھا گئی۔ رانی اندر ہی اندر دل محسوس کر رہ گئی۔ راجا، یہاں کون حاسد ہو سکتا ہے؟ ہاں، ویسے ہی کہہ رہا ہوں، یہاں پر تو سب تمہارے اپنے ہیں، محبت کرنے والے۔ میں ہوں اور رانی، اور ہم تو صرف تم سے پیار ہی کرتے ہیں۔ ہاں جانتا ہوں، بس تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ تو پھر سب مل کر ندی کنارے جائیں گے۔ کیوں؟ تمہاری صحت کا جشن منائیں گے۔ راجا مسکرایا۔ راجا، اب تم لوگ گھر چلے جاؤ، تم دونوں آرام کرو، میں اب بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ رانی راجا کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں بھائی، ہم ادھر ہی رکیں گے جب تک ٹھیک نہ ہو جاؤ۔ راجا، میں کہہ رہا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں، تم لوگ جاؤ، ہم تمہاری کچھ نہیں سنیں گے، بس تم چپ چاپ لیٹے رہو۔ رانی، وہ پیالہ پکڑانا، اس میں مرہم ہے، میں اس کے زخموں پر لگا دیتا ہوں۔ راجا، رانی کو گھر بھیج دو، دیکھو کتنی دبلی ہو رہی ہے، اس کا چہرہ بھی کتنا اترا ہوا ہے۔ اچھا تم کہتے ہو تو میں اس کو بھیج دیتا ہوں، ورنہ وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی، اچھی طرح جانتا ہوں۔ رانی نے اسے پیالہ پکڑایا اور اس کے قریب بیٹھ گئی۔ رانی، یوں کرو، تم گھر چلی جاؤ، کچھ دیر آرام کر لو، پھر آ جانا۔ رانی چپ چاپ اٹھ کر چلی گئی۔ اسے معلوم تھا یہ حکم کس کی طرف سے صادر ہوا تھا، جس کی طرف سے بھی تھا وہ اس حکم کو ٹالنا نہیں چاہتی تھی۔ گلفام کی جو حالت تھی اس نے اسے سخت پریشان کیا تھا، اب وہ نہ جانے کتنے دن اس کرب میں گزارے گا۔ پہلے ہی اذیت کم تھی جو اب اور آفات پیدا ہو گئی تھی۔ جھوپڑی میں آ کر وہ لیٹی تو اسے گہری نیند آنے لگی۔ وہ خود حیران ہونے لگی۔ پلنگ پر لیٹتے ہی وہ چپکے سے نیند کی وادی کی سیر کرنے لگی۔ آج وہ کتنا سوئی تھی اسے خود بھی اندازہ نہ ہو رہا تھا، صرف یہی رات گہری تاریک ہو رہی تھی۔ جب وہ بیدار ہوئی تھی آج ایسا کیا ہوا تھا کہ دل اتنے دنوں بعد یوں پرسکون ہوا تھا اور دماغ جیسے کسی کی خوشبو سے معطر ہو رہا تھا۔ آج اس کا قریب جو محسوس ہوا تھا، وہ لمحے کیسے امر ہو کر اس کے اندر محفوظ ہوئے تھے۔ جب وہ اس کے بالکل قریب تھی، کیسی خوشبو سی اس کے دماغ کو چڑھنے لگی تھی اور کیسا نشہ سا چھانے لگا تھا، کیسی روشنی سی دل و دماغ کو منور کرنے لگی تھی اور اس وقت کیسی مسرور سی ہونے لگی تھی۔ گلفام کیا جانے وہ اس کی سنگت سے کیسی خوشبو اور روشنی پاتی تھی؟ کیا وہ بھی کسی قسم کا احساس پاتا تھا؟ وہ دل میں سوچنے لگی، شاید ہاں، اسی لیے تو وہ اس کو وہاں رکنے نہ دے رہا تھا، لیکن وہ ضرور اس کے پاس جا کر اس کی خدمت کرے گی۔ اب تو راجا کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ وہ اٹھ کر ان کی طرف جانے لگی۔ چاند کی روشنی چار سو پھیلی تھی اور راجا اور وہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے رات زیادہ نہیں گزری۔ اس کو دیکھ کر وہ ٹھٹک سا گیا۔ آؤ رانی، اب تو تم ٹھیک لگ رہی ہو۔ راجا اسے مسرور دیکھ کر بولا۔ ہاں، بہتر ہوں۔ تم لوگ بھی عجیب ہو، ایک بیمار ہوتا ہے تو دوسرا ٹھیک اور دوسرا ٹھیک تو پہلا بیمار۔ تم لوگوں نے تو مجھے بیمار کر دینا ہے، ہم تمہیں بیمار نہیں ہونے دیں گے۔ رانی بولی۔ کیوں؟ ہماری تیمارداری کون کرے گا؟ ہاں، یہ بات تو سچ ہے۔ راجا کھلکھلا کر ہنس دیا اور رانی کے اندر تعصب کی لہر سی دوڑ گئی۔ کتنا صاف شفاف انسان ہے، موتیوں جیسا سچا اور خوبصورت، اور لیکن میں اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے رہی۔ میں نے تو اپنے اندر ابھرنے والے ہر جذبے کو خود ہی کچلنے کی کوشش کی ہے، صرف اس کی خاطر۔
میں اس کی گنہگار تو نہیں، میں نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، میرا اندر بھی صاف ہے اس کی طرح۔ کیا واقعی؟ اس کی طرح وہ سوچ میں پڑ گئی۔ رانی کیا سوچ رہی ہو؟ راجا نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی، میں کچھ جڑی بوٹیاں لینے جا رہا ہوں، مرہم ختم ہو رہی ہے، تم گلفام کا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے، وہ اٹھ کر چلا گیا اور وہ بیٹھی گھاس نوچنے لگی۔ گلفام چارپائی پر لیٹا شاید ستارے گن رہا تھا، ہر طرف مکمل سکوت چھایا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کوئی بات کرے، اس سے کچھ کہے، کچھ تو، وہ سب کچھ اس سے سننا چاہتی تھی، مگر اس نے دانستہ آنکھیں بند کر لی۔ گلفام، اس نے آہستہ سے اسے آواز دی، مگر وہ چپ رہا۔ گلفام، گل گل، وہ اس کے قریب فرش پر بیٹھی۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ کیا بات ہے؟ وہ قدرے تلخی سے بولا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں۔ تو پھر مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا بات کروں؟ کچھ تو۔ فائدہ؟ کیا ابھی تک تم فائدے نقصان کی کشمکش میں پڑے ہو؟ نہیں، میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں، میں کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تم اپنی سوچوں کو آزاد کیوں نہیں کرتے؟ بکھر جائے گی، میں سمیٹ لوں گی، یہی تو میں چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا۔ کیا تم کو مجھ پر اعتبار نہیں؟ اعتماد، اعتبار، فائدہ، نقصان، ایسی باتوں کو درمیان میں مت لاؤ۔ دونوں پھر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر بولی۔ راجا تم سے بہت محبت کرتا ہے، اسی سے خوف آتا ہے، اور تم سے؟ وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ ہاں، شاید بہت زیادہ۔ اور تم؟ جواباً وہ پھر خاموش ہو گئی۔ تم نے جو اتنا سفر اس کے ساتھ کیا ہے، کیا تم خواب میں تھی یا مدہوشی کے عالم میں؟ تم نے تو اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھا کر کنویں میں چھلانگ لگائی تھی، یا پھر راجا کی محبت سچی نہیں کہ تم فوراً بکھر گئی؟ بولو، جواب دو۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں، جو تم سننا چاہتے ہو ایسا کچھ نہیں۔ تو کیا سنانا چاہتی ہو؟ کیا تم سمجھ پاؤ گے؟ کوشش کروں گا۔ تم ٹھیک ہو لو تو پھر ہم بات کریں گے۔ نہیں، میں ابھی سن کر ساری بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا تمہارے اختیار میں ہے فیصلے کا حق؟ تمہیں کس نے دیا؟ گلفام اس کی بات سن کر پھر خاموش ہو گیا۔ تم ساحرہ تو نہیں؟ کیا تم نے یہ راز جان لیا ہے؟ وہ مسکرائی۔ تم ہمیشہ سحر میں مبتلا کر کے چھوڑتی ہو۔ ہاں، میں نے حیات جاوید کا راز جو پا لیا ہے۔ کون سا راز اور کہاں سے پایا ہے؟ کسی کی دید سے، شناسائی کا لمحہ، آشنائی کے سفر میں، وہ وقت جب سب کچھ امر ہو جاتا ہے، اور یہ وقت جو ہمیشہ کے لیے قید میں آ جاتا ہے، اور پھر انسان وقت کی قید سے آزاد ہو کر سارے مناظر صاف دیکھتا ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے سامنے کچھ معنی نہیں رکھتے۔ اور تم مجھ سے مت پوچھو کہ میں نے جو سفر راجا کے ساتھ طے کیا، کیا میں نے مدہوشی میں کیا؟ کیا ہے تم مجھ پر یہ مت واضح کرو کہ میں راجا کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہوں۔ نہیں، میں اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر رہی، میں اس کے ساتھ وفا نبھانے کے عزم لے کر کنویں میں کودی تھی، اور یہ عزم میں زندگی کی آخری سانسوں تک نبھاؤں گی۔ تم فکر مت کرو، میں بے وفا نہیں، اور تم مجھ سے مت خوف کھاؤ۔ کیا تم مجھ سے خوف کھاتے ہو؟ اس نے آنکھیں بند کر لی اور خاموش ہو گئی، اندر ہی اندر سوچنے لگی۔ ہاں، تم سے خوف مجھے آتا ہے، تمہارے سحر سے، تمہارے وعدے سے کہ تم سے شناسائی کا راز جان لیا ہے۔ تمہارے ہیولے سے مجھے خوف آتا ہے، اور تمہاری خوشبو سے، اور تمہارے وجود سے، اور تمہاری آنکھوں کے اندر اٹھنے والی نمی سے، اور ان سوالوں سے جو تم لبوں پر سجائے میری طرف دیکھتی ہو۔ کاش تم کو میں ملا نہ ہوتا، وہ لمحہ، واقعی دید کا وہ لمحہ، وہ سحر انگیز لمحہ ہمیں سحر زدہ نہ کرتا، اور ہم یوں نہ بکھرتے۔ اسے کب معلوم تھا کہ واقعی راز پایا تھا، واقعی وہی لمحہ ان کے لیے وبال جان ثابت ہوگا۔ وہ رانی سے یہی سننا چاہتا تھا کہ اس نے کیا راز پایا تھا۔ یقیناً اس نے بھی وہی راز پا لیا تھا جو اس نے جانا تھا۔ گلفام، تم تو فیصلہ کرنے لگے تھے، پھر چپ کیوں ہو گئے؟ وہ چپ رہا اور آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد راجا آیا، جڑی بوٹیوں کا ڈھیر اس کے ہاتھ میں تھا۔ گلفام ابھی تک سو رہا تھا۔ ہاں، سو رہا ہے؟ ہاں۔ اور دونوں بیٹھ کر جڑی بوٹیوں سے مرہم تیار کرنے لگے، اور پھر سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے، لیکن وہ اپنی ہی آگ میں جل رہا تھا۔ اب وہ یہاں بالکل نہیں رکے گا، بس ٹھیک ہو لے اور پھر کسی دن چپکے سے وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ اب وہ کسی کا انتظار نہیں کرے گا۔ جب وہ یہاں سے چلا جائے گا تو سب کچھ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ رانی بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور راجا تو پہلے ہی اس کی محبت کا دیوانہ ہے۔ ہاں، اس کے جانے کا اس کو دکھ تو ضرور ہوگا، مگر پھر وہ رانی کی سنگت میں ٹھیک ہو کر سب کچھ بھول جائے گا۔ وہ یہاں سے باہر جا کر شکر ادا کرے گا،
اس کرب اور اذیت سے وہ نجات پا کر خوشحال زندگی گزارے گا۔ کاش جب وہ واپس جائے تو اس کا باپ زندہ ہو، اس سے سچی محبت کرنے والے، اور اب تو وہ اس کی محبت بھری گہری باتوں کو سمجھنے کے قابل بھی ہو گیا تھا۔ کتنا اچھا لگے گا جب دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بیٹھ کر خوبصورت، سچی اور گہری باتیں کریں گے۔ کتنا لطف آتا ہے جب دو سمجھنے والے آپس میں گہری باتیں کرتے ہیں اور پھر ان کے اندر چھپے رازوں کو جان لیتے ہیں، جسے اکثر رانی بھی جان لیتی ہے۔ وہ بھی اکثر بہت خوبصورت اور گہری باتیں کرتی ہے اور پھر اس کو راز سمجھا کر خود آگے چلتی ہے، اور جب وہ نہیں سمجھتا تو مسکرا دیتی ہے۔ اس وقت اس کی مسکراہٹ کتنی دل فریب ہوتی ہے۔ واقعی وہ بہت معصوم اور دل فریب ہے۔ وہ جب بھی اس کو ذہن میں لاتا، اس کے ذہن میں اس کا وہی ہیولا آتا جب وہ مخملی گھاس پر نازک اندامی سے قدم رکھتی ہوئی جا رہی تھی، اور جب اس نے اسے پہلی بار چاند ستاروں کی روشنی میں دیکھا تھا۔ واقعی وہ لمحہ دید کا تھا، شناسائی کا تھا، شاید وہی امر ہو گیا تھا۔ راجہ مرہم بنا کر لے آیا اور اس کے پھپھولوں پر لگانے لگا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اس کو مرہم لگاتا رہا۔ کتنے دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا؟ رانی نے پوچھا۔ بس چند دنوں کی بات اور ہے۔ گلفام، اب تم کیسے محسوس کر رہے ہو؟ کیا جلن میں کچھ کمی محسوس ہوئی کہ نہیں؟ ہاں، پہلے سے تو اب بہت بہتر ہے۔ مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ چند دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ راجہ، اب میں ٹھیک ہو رہا ہوں، اس لیے تم لوگ گھر چلے جاؤ۔ بہت دن تکلیف میں گزار لیے، رانی کو لے کر تم چلے جاؤ۔ تکلیف کی بات مت کرو، ویسے شکر ہے کہ تم بہتر ہو رہے ہو۔ آج ہم چلتے ہیں، میں صبح صبح آ جاؤں گا۔ دونوں چلے گئے اور وہ بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ رانی کی کہی ہوئی باتیں بار بار ذہن میں گونج رہی تھی، اور وہ پھر کرب سے دوچار ہو رہا تھا، جیسے پونم کی رات سمندر، جیسے چودھویں کی رات چکور، اور کیسے اس کو ساری باتیں صاف صاف سنا گئی تھی، اور وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا تھا، نہ ہی وہ راز، اور اب نہ جانے کون سی خفت مٹانے کے لیے یوں مسل رہا تھا۔ وہ نہ تو کچھ پانا چاہتا تھا اور نہ ہی کھونا۔ وہ تو کسی کا بھی طلبگار نہ تھا۔ پھر کون سا راز دن بدن سینے کے اندر دفن ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی حفاظت کرنے پر تلا تھا۔ وہ راز تو نہ تھا، وہ تو شناسائی کا راز تھا، حقیقت تھی، بالکل سچی، ایسی حقیقت جس کو لوگ مانتے ہوئے بھی نہ مانے، اور جس کو جانتے ہوئے بھی نظریں چرائے، اور جس کو کھوجنے سے ہی گریز کرے، اور جس کو سننے سے ہی پشیمان ہو۔ دھت ہے سوچ کی اور تف ہے سوچ والوں کی۔ جب سوچنے پر آئے تو سب کچھ سوچ ڈالے، اور کھوجنے پر آئے تو پاتال کی گہرائیاں کھوج ڈالے، اور نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں۔ جو چیز وجود مانگے اس سے انکار، اور جو کچھ بھی نہ طلب کرے اس کے پیچھے خوار۔ عقل والوں کے گھوڑے بھی کمبخت، اندھے، گونگے اور بہرے ہوتے ہیں، جو بے سمت اڑتے ہی جاتے ہیں، نہ کھائی دیکھے، نہ پانی، نہ ہوا کا رخ دیکھے، نہ چٹان، بس اڑتے ہی جائیں، اور وہ انہیں اڑانے میں ہی کمال سمجھتے ہیں۔ کہاں کے عقل مند اور کہاں کے جہان دیدہ، سارے یوں ہی اڑیل گھوڑے ہیں، جہاں دل چاہا چھلانگ لگا دی، ورنہ پڑے رہے یوں ہی پنجوں کے بل۔ وہ اڑان میں کہاں سے کہاں چلا گیا تھا، اسے یاد ہی نہ تھا۔ آن ہی آن میں سب برابر ہو گیا تھا، زمین، آسمان، گھاٹی، کائی اور پاتال، ساری کائنات کا اسرار کھل کر سامنے آ گیا تھا، اور ان کے پیندوں سے، جڑوں سے اور جذانوں سے وہ راز کھل چکا تھا۔ انہوں نے وقتاً فوقتاً وہ راز فشاد کر دیا تھا، اور جن کی لو اب دلوں تک پہنچ چکی تھی۔ کیسی گرماہٹ سموئے ہوئے ہیں سب، کیسی گمبھیرتا ہے ان کے اندر، ان کی طرف ہر چلنے والا پرزہ کیسے پیرہن میں لپٹا ہوا۔ جہاں وہ سب کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتے تھے، یہ خواہ مخواہ بھدکتا تھا۔ کمبخت بالکل ہی اڑیل گھوڑا ہے، جب ایک دفعہ کچھ ڈھیل دو تو سب کچھ ہی رون ڈالے، اور اگر اڑنے پر آئے تو ایسا ضدی اور ڈھیٹ ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ اس کی بھی کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ جب ہر طرف شور اور انتشار ہو، یہ خاموشی کی چادر اوڑھے کونے میں دبکا بیٹھا رہتا ہے، اور جب ہر طرف سکون اور شانتی ہو، یہ خواہ مخواہ مچلے گل گپاڑا مچائے، لوگوں کو اپنے ہونے کا احساس دلا کر توجہ حاصل کرے۔
پھر دنیا بھر کی لعنتیں، ملامتیں اور طعنے سنے، مگر مست رہے۔ واہ، تو بھی کیا لوتھڑا ہے! اگر بہک جائے تو کسی کے ہاتھ نہ آئے، اور اگر نہ بہکنے پر آئے تو دنیا لاکھ کوششیں کرے یہ ٹس سے مس نہ ہو۔ بڑا ہی چال باز اور دھوکے باز ہے۔ اور وہ اس کو کوستا رہا۔ وہ ساری رات نہ سو سکا۔ دماغ اتنی باتیں کر رہا تھا کہ وہ اسے لاکھ دفعہ ڈانٹتا رہا کہ چپ کر جاؤ، بس کرو، اب صبح بات کریں گے، اب سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، مگر وہ اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ اب جو ٹرٹر کرنے پر آیا تھا تو رکتا ہی نہ تھا۔ وہ اس کے دربار میں ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، بس اب اور نہیں، اب کوئی بات نہ کرنا، مگر وہ چپ ہی نہ ہوتا تھا۔ اس نے اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیا، پھر بھی وہ نہ مانا۔ وہ تھک ہار کر اس کے قدموں میں مچلنے لگا اور پھر گر گیا۔ شاید تب اسے کچھ احساس ہوا اور اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر خاموش ہو گیا اور دوبارہ اسے تنگ نہ کیا، اور وہ سوتا رہا دوپہر تک۔ جب بیدار ہوا تو سر بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ راجہ رانی اس کے پاس بیٹھے تھے۔ پھر رانی اٹھ کر دور باڑوں سے پھول توڑنے لگی اور راجہ تازہ مرہم تیار کرنے لگا۔ اس کو بیدار ہوتا دیکھ کر راجہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیوں؟ وہ حیرت سے بولا۔ یہ مرہم تمہیں لگانی تھی؟ راجہ، میرے سر میں شدید درد ہو رہی ہے۔ اچھا، تم منہ صاف کر لو، میں جھوپڑی سے کچھ جڑی بوٹیاں لے کر آتا ہوں، ان کا پانی تمہیں پلاؤں گا، فوراً درد دفع ہو جائے گا۔ اٹھو، منہ صاف کر لو۔ اور وہ اسے منہ دھلانے لگا۔ وہ پھر بے خود ہو کر لیٹ گیا۔ راجہ جڑی بوٹیاں لینے چلا گیا۔ رانی اس کی طرف چلتی ہوئی آئی اور پھولوں کا خوشنما سا گلدستہ اس کے سرہانے رکھا۔ ان کی خوشبو سے تمہارا درد دفع ہو جائے گا۔ کیوں، کیا ہے اس میں؟ وہ قدرے تیکھے لہجے میں بولا۔ محبت؟ کیا تم اس کی رٹ لگاتی ہو؟ چڑ ہونے لگی ہے مجھے اس سے۔ تمہیں اس سے نہیں، اس کی طاقت اور اثر سے چڑ ہونے لگی ہے۔ کیا ہے اس میں؟ بولو، وہ مصنوعی خول چڑھاتے ہوئے بولا۔ سب کچھ تو ہے اس میں۔ کیا نہیں ہے؟ اس میں وہ خوشبو ہے جو دو اجنبی دلوں کو ملا دے، انہیں قریب لائے، ان میں زندگی کی رمق اور جوش بھر دے، ان کو متحرک بنا دے، اور وہ یوں متحرک ہونے لگے جیسے وہ لوتھڑے نہ ہوں بلکہ دل، جذبات اور اس کے اندر تمام حسیات بیدار ہو جائے، اور محبت کے پانی سے وہ نمو پاتے ہیں اور پھر دھڑکتے ہیں۔ محبت تو وہ جذبہ ہے جو چوٹیوں سے بھی بالا ہے، اور اس کی بدولت انسان کائنات کو فتح کرنے کا عزم دل میں لیے تسخیر کے زینے پر بلا چو و چراغ قدم رکھتا ہے۔ اور تم کہتے ہو محبت کیا ہے؟ تو سنو، وہ خوشی سے جو روح تک کو مسرور کر دے، وہ خوشبو جو خزاں میں محسوس کی جاتی ہے، یہی تو سب کچھ ہے جو انسان کو حوصلہ عطا کرتی ہے۔ تو وہ کانٹوں کی راہداریوں پر اطمینان سے گزرتا ہے، وہ عزت جو انسان کو حقیقی معنوں میں ابدیت کے وجہ پر فائز کرتی ہے، اور ایسا قیمتی وقت جو ہمیشہ کے لیے زندگی کو امر بنا دیتا ہے۔ لیکن اس کا سارا حسن تو فراق میں ہے، ہجر جو اس کو مزید نکھارتا ہے۔ جب دو دھڑکتے ہوئے دل جتنا دور جائیں گے، یہ اتنا ہی ان میں اود کر آتا ہے۔ کیا تمہارے اندر بھی یہی محبت ہے یا کوئی اور؟ وہ خاموش رہا اور آسمان کو دیکھتا رہا۔ صاف شفاف نیلا آسمان، دور دور تک پھیلا ہوا، کہیں داغ دھبا، دراڑ یا شگفتگی اس میں نہ تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ آسمان، اس میں کیا خاص بات ہے؟ جو جتنا اونچا جاتا ہے اتنا ہی بے عیب ہو جاتا ہے، لیکن محبت کے سامنے اس کی اونچائی اور شفاف ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تم ہر بات میں محبت کیوں لے آتی ہو؟ اس کا لمس میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا ہے۔ میں بڑے کٹھن مراحل سے گزری ہوں، اور انسان جن حالات سے گزرتا ہے وہ اس کی زبان پر آ ہی جاتے ہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے میں سمندر ہوں اور راجہ ساحل۔ میری منزل تو ساحل ہے، میں جتنی دور بھی جاؤں پھر بھی مجھے ساحل سے ہی آ کر ملنا ہے۔ اور جب چاند اپنی پوری مقناطیسی کشش کے ساتھ سمندر کے راستے میں آتا ہے تو وہ ساحل سے ملنے کی بجائے اوپر کو چاند کی طرف اٹھتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ سمندر چاند سے کبھی نہ مل پائے گا، مگر اپنا وتیرہ نہیں بدلتا، بہت مچلتا ہے، تڑپتا ہے، بلکتا اور روتا ہی رہتا ہے، پھر سسک کر دم توڑتا ہوا پھر ساحل کے گلے لگ جاتا ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ میں اور سمندر ایک ہی ہے نا؟ ہے نا چاند؟ وہ سسکی لینے لگی۔ گلفام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی راہ کیوں بدلی؟ تم کیوں راستے میں آئے؟ میری نیت خراب نہ تھی اور نہ ہے،
میں بھی بدنیت نہیں، تم پختہ راستے پر کنکر کی طرح آئے ہو، اور میں چاہتے ہوئے بھی اس کنکر کو راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ تم نے مجھے بہت بے بس کر دیا ہے، اتنا کمزور اور کھوکھلا کہ میری ساری طاقت کہیں کھو گئی ہے۔ تم تو کہتی ہو کہ محبت میں بڑی طاقت اور حوصلہ ہے۔ ہاں، جب یہ طاقت پورے خلوص اور کھلے دل سے کسی کو عطا کی جائے تب۔ وہ آج سارا کچھ کھل کر کہنا چاہتی تھی۔ چپ کر جاؤ، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی اور اس کی طرف دیکھتی رہی، کبھی آسمان کی طرف تو کبھی اس کی طرف۔ سورج کی روشنی نے چاند کو چھپا رکھا تھا، مگر وہ تھا تو صحیح، اس کی طرح اس کے دل کے اندر۔ راجا آ گیا اور آتے ہی اس کے منہ میں جلدی سے جڑی بوٹیوں کا پانی ٹپکایا۔ اب تم کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لو، سکون ملے گا۔ رانی، یہ گلدستہ تم نے بنایا ہے؟ راجا نے اس کی چارپائی پر گلدستہ پڑا دیکھا۔ ہاں۔ واہ گلفام، دیکھو رانی تمہارے لیے کتنا خوبصورت گلدستہ بنا کر لائی ہے۔ اب تو تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، کیوں رانی؟ ہاں رانی، یاد ہے جب بھی میں تمہیں ملنے آیا کرتا تو ہمیشہ تم مجھے پھول دیتی تھی، اس لیے کہ تم جان گئی تھی کہ میری دو ہی کمزوریاں ہیں، ایک پھول اور دوسری رانی۔ اور رانی جب پھول دیتی تو کیسا لگتا تھا؟ گلفام، سن رہے ہو نا؟ ہاں سن رہا ہوں۔ بس اس دن سے مجھے ہر روز پھولوں کا گلدستہ بنا کر دیتی ہے۔ کیا تمہیں پھول بہت پسند ہے؟ گلفام نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، ان کی خوشبو، محبت کی خوشبو جو ان میں رچی بسی ہوتی ہے، پنکھڑیوں کی نزاکت کے اندر اور دینے والے کے دل کے اندر، جب دونوں کی محبت ملتی ہے تو کیسا حسین سنگم جنم لیتا ہے۔ میں تو پھولوں سے دیوانہ وار پیار کرتا ہوں۔ تو کیا اور پھول توڑو گی؟ کیوں رانی؟ ہاں کیوں نہیں، وہ زخمی مسکراہٹ سے بولی، اور وہ پھول توڑنے چلی گئی۔ گلفام، تمہیں سکون مل رہا ہے نا؟ ہاں، کچھ بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ لاؤ میں تمہارا سر دباتا ہوں۔ نہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، زندگی تو ہر حال میں گزر ہی جاتی ہے۔ جو گزر جاتی ہے کیا وہ زندگی ہوتی ہے؟ تو زندگی کیا ہوتی ہے؟ جو اپنی مرضی سے اور اپنی خوشی سے گزاری جائے۔ اپنی خوشی سے تو بہت کم زندگی گزارتے ہیں۔ ہاں، زندگی انہیں گزارتی ہے اس لیے کہ وہ بہت پست ہمت لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں، اپنی کمزوری کو بے بسی کا نام دیتے ہیں۔ مصلحت بھی ہو سکتی ہے، کیوں نہیں؟ مگر مصلحتیں انسان کی خود پیدا کردہ ہوتی ہے، قدرت کی طرف سے بھی تو ہو سکتی ہے۔ مانتا ہوں سب کچھ، مگر زندگی فنا ہو جاتی ہے جب کسی کی بھی بھیڑ چڑھے، چاہے مجبوری ہو یا مصلحت۔ راجا خاموش ہو گیا اور وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بولو راجا، بولتے کیوں نہیں؟ اچھا سوچ لو۔ میرا خیال ہے دونوں اس کو جس گھر میں پیدا کیا جا رہا ہے یہ اس کی مجبوری ہے کہ وہ اسی گھر میں پیدا ہوا ہو، اور مصلحت تو وہی جانتا ہے جو اس کو پیدا کرتا ہے۔ راجا، پیدائش کے بعد جانتے ہو انسان کیوں روتا ہے؟ اپنی اس مجبوری پر کہ اسے پیدا کر دیا گیا ہے۔ کیسی عجیب سی بات ہے، وہ شروع سے وہی کام کرتا آ رہا ہے جو اس کے بس میں نہیں۔ وہ نہ جانے کہاں سے اس پر عائد کر دیے جاتے ہیں اور وہ ان کو کندھوں پر اٹھائے اور ماتھے پر سجائے، کبھی مجبوری کا رونا روتے ہیں اور کبھی مصلحت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں۔ ایسی حالت میں زندگی اسے ہی تو گزارتی ہے، شروع سے لے کر آخر تک۔ گلفام، تم کیوں زندگی سے پریشان ہو رہے ہو؟ کیا دکھ ہے؟ بتاؤ مجھے۔ دیکھو میں تمہارا دوست ہوں، کوئی دکھ نہیں۔ اور جو اب کرب میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ کرب میری مجبوری ہے اور اس کا نہ بتانا میری مصلحت ہے۔ تم اپنے آپ کو اذیت میں کیوں مبتلا کر رہے ہو؟ اگر کوئی نادانستہ اذیت میں مبتلا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس کو نجات پانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، اور اگر کچھ بھی بس میں نہ ہو تو انتظار کس بات کا؟ وقت خود فیصلہ کرے گا۔ نہیں راجا، وقت کبھی تنہا فیصلہ نہیں کرتا، انسان کو ضرور اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ راجا، ہم کس کا انتظار کریں؟ کسی کا بھی نہیں، جو انسان اپنی دانست کے مطابق بہتر سمجھے وہ کر دے۔ کس کو سامنے رکھے، مجبوری کو یا مصلحت کو؟ دونوں کو، کیونکہ دونوں شروع سے اس کے ساتھ ہے۔ میں اب سو رہا ہوں۔ ہاں، یہ تمہاری مجبوری ہے اور مصلحت بھی۔ گلفام سو گیا، صرف ظاہراً آنکھیں بند کیے، ورنہ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ جاگ رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا اور سننا نہیں چاہتا تھا، مگر راجا اس کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔